इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। दरिया बिखर चुके हैं। रावी का पानी भी लाहौर में दाखिल हो चुका है। ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि इंडिया ने आबी जहरीत या वाटर को वेपन के तौर पे यूज़ कर रहा है। मवेशी, लोगों के घर बार, लोगों की दुकानें, लोगों का जेवर, घर की हर चीज़ इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है वहाँ पे उस वक्त भी कई खबरें आई थी कि फार्म हाउस बचाने के लिए किसी वडेरे का उन्होंने ऐसे ही गाँव में पानी छोड़ दिया जहाँ पे गरीब लोग रह रहे थे और वो तबाह हो गए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। दरिया बिखर चुके हैं। रावी का पानी भी लाहौर में दाखिल हो चुका है। और यही नहीं बल्कि अभी तक पंजाब से जो अमवात रिकॉर्ड हो रही हैं, रिपोर्ट हुई हैं, वो बेसिकली 20 के करीब हैं। इसके अलावा 4 लाख के करीब जो लोग हैं, अफराद हैं, शहरी हैं, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि 14 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि अभी भी मुश्किल में हैं। ये वो लोग हैं जो कि सैलाब से मुतासरा हैं। और मवेशी, लोगों के घर बार, लोगों की दुकानें, लोगों का जेवर, घर की हर चीज़ इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। और 20-80 से ज़ायद पूरे मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उसके मुताबिक 80 से ज़ायद जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं। और सोचिए कि कितनी तकलीफ़ दे, परेशान कुन सूरत हाल है कि एक ही लम्हे में पानी जो कि बिफरा हुआ पानी है आपके घर को, आपकी हर चीज़ को इस टाइम बहा कर ले जाए और आपके हाथ में कुछ ना रहे। और ऐसे में रेस्क्यू टीम्स इस टाइम मुतहरक हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? एक महीने से, चूँकि पहले से ही हमें पता है कि सूरत हाल हमारे सामने थी कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से, सैलाब के खदशे की वजह से पहले से ही हाई अलर्ट था और पहले से ही मालूम था कि सैलाब आएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उस नुकसान को पहले ही हमारी हुकूमत को देखना चाहिए था कि कैसे कवर किया जा सके। इसी पर बात करेंगे। सकलान इमाम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। सकलान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सकलान साहब, बड़ी सूरत हाल इस टाइम परेशान कुन है। किस तरह पानी गाँव के गाँव बहा कर ले गया, लोगों की सूरत हाल अभी किस तरह से बेयारो मददगार वो वहाँ मौजूद है, इमदाद उन तक नहीं पहुँची है। हम भारत पे इसका इल्ज़ाम नहीं डाल सकते और अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि जनाब भारत आबी जारियत कर रहा है, सैलाब कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में वाकई में नहीं आया। सना, हम बड़ी आसानी से किसी पर भी जिम्मेदारी डाल देते हैं अपनी नाकामियों की। ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि इंडिया ने आबी जहरीत या वॉर कर रहा है, वाटर को वेपन के तौर पे यूज़ कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो पानी आया है, ये ऐसा नहीं कि उसने अपना पानी छोड़ कर तबाह करने की कोशिश की, बल्कि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, इतनी ज़्यादा मानसून की, जिसको आप अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो बारिशें हुई हैं, जिनकी पहली मिसाल नहीं मिलती है, कि वो पानी रोक ही नहीं सकते थे। वो खुद भी डूब चुके हुए थे उनके। और डैम्स को बचाने के लिए, डैम्स के अंदर जो पानी था उसके ऊपर मज़ीद पानी आ रहा था, तो डैम बह जाते, ये बहुत बड़ा नुकसान होता। तो उस सूरत में और भी तबाही आती। तो उन्होंने अगर पानी बहाया है तो ये वेपन के तौर पे यूज़ नहीं किया पानी को। ये नॉर्मल होता है। पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मंगला डैम में पानी आया तो वहाँ पे उन्होंने आगे छोड़ दिया। जेलों में ज़बरदस्त किस्म का सैलाब आया था। तरबेला में एक बार इसी तरह पानी भर गया था तो उन्होंने अपनी स्पिलवेज खोल दी थी। सिंध में फिर यानी रिवर इंडस में बहुत सैलाब आया था। और इस मरतबा तो जो इंडिया में जिस किस्म की बारिशें हुई हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो दरिया यानी ब्यास, सतलुज और रावी जो हैं, जो और चनाब का भी जो काफ़ी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये इंडिया के जिन इलाकों से आ रही हैं वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बनते हैं, यानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के। तो इन इलाकों में जो बारिशें हुई हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पंजाब में 12 गुना ज़्यादा, यानी 1270% ज़्यादा बारिशें हुई हैं मामूल की बारिशों के मेयार के लिहाज से। और इसमें हिमाचल प्रदेश में, बल्कि हरियाणा में, जो कि पंजाब का कटा हुआ एक अलग हिस्सा है, अब वो अलग सूबा बन चुका है, रियासत बन चुकी है इंडिया की, तो हरियाणा में 7 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और ऊपर उसके हिमाचल प्रदेश जो है उसमें 5 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बेइंतहा बारिशें हुई हैं, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट वगैरह कह रहे हैं। तो इतनी जब बारिशें हुई हैं तो वहाँ भी बहुत तबाही हुई। वहाँ के लोग भी डूबे हैं, वहाँ भी सड़कें और पता नहीं घर डूबे हैं, इलाके के इलाके डूब गए हैं, महल्ले डूब गए हैं। तो वहाँ पर जब पानी बहेगा और आएगा इतना ज़्यादा तो उन्होंने आगे निकालना उसको, उसकी निकासी करनी है, ड्रेनेज करना उसको। तो जब वो ड्रेन कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के बहाव की तरफ आएगा, क्योंकि पुराने रास्ते तो रावी का रास्ता ज़ाहिर है यही है जो लाहौर की तरफ आ रहा है, सतलुज का रास्ता वही है जो कसूर की तरफ आ रहा है, ब्यास का रास्ता वही जो आपके सुलेमानकी की तरफ आ रहा है। तो ये सारे रास्ते पुराने हैं और इधर ही पानी बहेगा। चनाब में जो पानी आया, ये सब के सब चैनल्स खुले होने चाहिए।
ان دریاؤں میں اتنی وجود، اتنا حجم موجود ہے، ان کا بہاؤ اتنا پھیلاؤ، ان کا ریور بیڈ اتنا بڑا ہے کہ یہ 9 لاکھ کیوسک واٹر کو لے جا سکتا ہے. اور جب 9 لاکھ سے زیادہ آتا ہے خاص طور پہ چناب میں تو پھر بڑا سیلاب کہلاتا ہے. تو یہ اور پھر ان کے ساتھ فلڈ چینلز ہوتے ہیں جو دریاؤں کے رستوں کے علاوہ جو ہوتے ہیں، جو یہ جب سپل اوور ہو جائے دریا میں پانی تو اس سائڈ کی زمینوں سے بہنے لگتا ہے. اور جو زمینوں میں بیٹھتا ہے ان زمینوں میں پہلے سے رستے قدرتی طور پہ بنے ہوئے ہیں کہ یہاں سے وہ فلڈ واٹر جو ہے ان فلڈ چینل سے گزرے گا. آپ نے ہر جگہ وہاں پہ تجاوزات کھڑی کر دی ہوئی، فیکٹریاں بنا لی ہوئی، گھر بنا لیے ہوئے، اپنے فارم ہاؤسز بنا لیے ہوئے ہیں. تو پانی کہاں جائے گا؟ وہ پانی یہی تباہی کرے گا. پانی کو جب رکاوٹ آئے گی تو اپنا رستہ بدل کے شہروں میں آ جائے گا. تو ایسا تو ہوگا. اور اس کے انتظامات لمبے عرصے تک کے لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ فلڈ چینلز کو، دریاؤں کے پانی کو ہمیشہ ان obstructed بہنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ بنا لیں اور اپنے مزے کریں کہ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب جیسی صوبے کے اندر اور اسپیسیفکلی لاہور میں پانی کا آ جانا، آپ کتنی بڑی حکومتی نااہلی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اس کو میں نااہلی نہیں کہوں گا ایک حکومت کی. یہ مجموعی طور پہ ناکامی ہے ریاست کے پورے نظام کی. کہ آپ نے پہلے سے تیاریاں کیوں نہیں رکھا ہوا ہے؟ کہ آپ جو دریا ہیں، جو ان کا نظام چل رہا ہے، جو قدرت نے بنایا ہوا ہے کہ یہ پانی جو ہے بہہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دریاؤں کا نظام ہے. دنیا کے تمام ممالک میں دریا کا ایک سلسلہ ہے، ان کو مینیج کیا جاتا ہے. قدرت کا نظام ہے، پانی بہہ رہا ہے، آپ نے ان کو مینیج کر رہا ہے. مینیج کرنے کے لیے پھر اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں اور مینیج بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ قدرت کے قوانین کے خلاف نہیں آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں. اگر پانی بہہ رہا ہے تو اس کو بہنے دینا ہے آپ نے، اور اگر چینل بدل لیں تو اس کے بھی مطابق آپ کو قانون یا جو انجینئرنگ ہے وہ کریں. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو پانی بہہ رہا ہے اور پھر یہ توقع کرنے کہ پانی یہاں پہ دوبارہ آئے گا ہی نہیں، جبکہ ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ایک علاقے میں ریکارڈ بارشیں کتنی ہوتی ہیں، ریکارڈ فلڈز کتنے آتے رہے ہیں، چاہے وہ آج کل نہیں بھی آ رہے ہیں. تو یہ کام تو ہوا ہی نہیں یہاں پہ، یا کم از کم کاغذوں میں ضرور ہے، لیکن یہ کہ انتظامی سطح پر اس کا کوئی ہمیں عکس نظر ہی نہیں آ رہا. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو پانی بہے گا تو آپ نے اس کے چینلز کو زندہ رکھ رہا ہے، برقرار رکھ رہے ہیں. وہاں پہ تجاوزات نہیں بننے دینی ہے، کوئی اسکیمز نہیں بننے دینی، وہاں پہ ہاؤسنگ اتھارٹیز نہیں بنانی چاہیے آپ کو. سکلین صاحب، سب سے بڑھ کے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کیا تو اب بتائیں کہ اب اس کا کون بھگتے گا. لیکن یہاں صورتحال آپ کے سامنے ہے. اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بڑی آسانی سے قانون کے ہاتھوں سے بچ جاتے ہیں. دیکھیے، اگر یہ طاقتور لوگ بچتے رہیں گے تو عوام پھر بھگتتے رہیں گے. عوام کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے. اب ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ مکانات بیچے یہاں پہ، یا ہاؤسنگ اسکیمز بنا کے پلاٹس بیچے، پھر لوگوں نے مکانات بنائے یہاں پہ، ان سب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی جگہ جب مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ پر گھر نہیں بننا چاہیے، لیکن کسی نے طاقت کے ذریعے، اپنے انفلوئنس کے ذریعے اسکیم منظور کروا لی ہوئی ہے، تو آپ نے کاغذوں میں تو قانونی طور پہ اسکیم منظور کروا لی، اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ جس جگہ پہ آپ کو یہ پلاٹ مل رہا ہے اس جگہ کی حیثیت کیا ہے. یہاں پہ واٹر آئے گا، اور اگر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ راوی کے ارد پانی نہیں آئے گا، تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس زمین پر سینکڑوں سالوں سے لوگوں کی نظر ہے. اس زمین کو، یعنی دریا کے کنارے جس کو وہ بیلا کہا جاتا تھا، جنگل ہوتے تھے یہاں پہ ہمیشہ زراعت کا ہی کام ہوتا تھا، یا درخت وغیرہ اس طرح لگائے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کی بھی پرماننٹ کنسٹرکشن ہوگی وہ کسی بھی بارش کے دور میں جب ہائی فلڈز آ جاتے ہیں تو وہ ڈوب جائے گی. آپ نے اس جگہ پہ پرماننٹ ہاؤسنگ اسکیم بنا دی. اب کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب ذمہ دار ہیں. صرف یہ نہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے. ہم بڑے آرام سے حکومتوں کو دے دیتے، حکومت آتی جاتی اور یہ طاقتور لوگ جو یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، یہ ہر حکومت کو پیسہ لگا دیتے. تو پھر آپ جب آپ کو پتہ یہ لوگ پیسے لگا کے غلط کام کو بھی صحیح کروا لیتے، تو کم از کم جس نے پیسے لگانے ہیں اپنے، فرض مجھے 1 کروڑ روپے دینا پڑے وہاں پہ پلاٹ لینے کے لیے، تو میں بہت بڑا احمق ہوں گا نا جو ایسی جگہ پر پلاٹ لے رہا ہوں جس کو پانی میں ڈوبنا ہے. تو ذمہ داری میری بھی ہے، تو مجھے بھی سزا ملنی چاہیے اس کی. اچھا، مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں، اور سکلان صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دریا کنارے بنے طاقتور شخصیات کے ریزورٹس بچانے کے لیے پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں. یہ آج ہمیں یاد آ رہا ہے. دیکھیے، وزیر صاحب اگر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں ریزورٹس بچانے کے لیے، تو یہ تو ظاہر ہے ایسا آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے مجھے یاد ہے کہ فرض کے 2010 میں جب پاکستان میں فلڈز آئے تھے تو سندھ سے میں خاص طور پہ بہت سارا علاقہ ڈوبا تھا. تو اس وقت بھی بہت ساری خبریں آئی تھیں، اور یہ خبریں آئی تھیں کہ ایک وڈیرے کا فارم ہاؤس بچانے کے لیے
جو شگاف لگانا تھا دریا کے پانی کو کہیں اور سے نکالنے کے لیے، کیونکہ جب دریا بھر جاتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں سے شگاف خود بخود وہ پانی بند توڑ کر باہر نکل آتے ہیں. تو اس تباہی سے بچنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کے ذریعے ایسی جگہوں سے چینل بنائے جاتے ہیں اور دریا کے ارد گرد جو بند ان کو توڑا جاتا ہے تاکہ اس سے زیادہ زمین ایسی تباہ ہو یا زیر آب آئے جس سے انسانی تباہی کم سے کم ہو، یا کہنے کے لوگوں کی جو کھڑی فصلیں وہ کم سے کم تباہ ہو. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت بھی کئی خبریں آئی تھی کہ فارم ہاؤس بچانے کے لیے کسی وڈیرے کا انہوں نے ایسی گاؤں میں پانی چھوڑ دیا جہاں پہ غریب لوگ رہ رہے تھے اور وہ تباہ ہو گئے. تو یہ تو ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وزیر یہ بات کہہ رہا ہے تو وزیر کو یہ معلوم ہونا چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کے اتھارٹیز ہیں، آپ اس حکومت کے وزیر ہیں جو یہ کام کر رہی ہے، اور یہ ایک حکومت نہیں کرتی. اس قسم کی جو غلط پالیسیز ہیں یہ ہر صوبے میں ہو رہی ہیں، یہ پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوتی ہیں. تو جو بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اثر و رسول استعمال کر کے ایڈمنسٹریشن سے کہتے ہیں یہاں پر نہ شگاف ڈالیں، وہاں پہ شگاف ڈال دیں. جو اس ٹائم کشتیاں ریسکیو کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اکثر سے کتنی ایسی کشتیاں ایسی ہیں جس کا جو وہ انجن ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. اس کے علاوہ وہاں سامان موجود نہیں ہے، رسیاں موجود نہیں ہیں کہ وہاں لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. اس کے علاوہ اتنے مسائل ہیں کہ اب گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی وہ تکلیفیں، اپنی آہ و بکا سامنے رکھ رہے ہیں جس کا ہم یقین کریں یہاں بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو ہم کیا یہی دیکھتے رہیں گے کہ ہر سال یہ بارش کی صورتحال ہمارے سامنے ہوگی، پانی کھڑا ہوگا، لوگوں کے گھر مسمار ہوں گے، بلڈنگز گریں گی، سیلاب آئیں گے، لوگ ڈوبیں گے، اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہماری حکومت بھی ہم بیٹھے رہیں گے اور تماشا صرف دیکھتے رہیں گے؟ یہ جو سامان کی کمی کا آپ نے بتایا ہے، ذکر کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے 1988 میں فلڈز کور کیے تھے، اس وقت بھی یہ حالت تھی. تو بہرحال اس وقت لاہور شہر کو بچانے کے لیے شاہدرہ کی طرف بند توڑ دیا گیا تھا اور پورا شہر ڈوب گیا تھا. اور جو لوگوں کے مسائل تھے جو آپ نے ذکر کیا، اشارہ کیا کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سارا واقعہ کہ جب شاہدرے کی جانب اور اس سے مولکہ علاقوں میں جب فلڈ کا پانی یعنی اتنا سپل اوور ہو کے جب گیا ہے تو اچانک لوگوں کو اطلاع ہی نہیں دی گئی تھی، تیاری نہیں کی گئی تھی کہ فلڈ آنے والا ہے، اور سامان تو بالکل تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو اس وقت جو بھی جیسے وہ ہوتا تھا فوج مدد کے لیے آ جاتی، یہی سارا کام ہوا تھا. تو اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو اس وقت جب اب یہ سارے شہر ڈوبا، شاہدرے کا علاقہ اور اس سے متعلقہ علاقہ جب ڈوبے، تو جس طرح لوگ وہاں سے بھاگے ہیں، مجھے تو وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب راوی دریا کی وجہ سے ڈوبنے کے بعد جو شاہدرے سے اور راوی پل کراس کر کے ادھر آ رہے ہیں لاہور میں پناہ کے لیے، تو بیچارے نوجوان بچیاں جو گھروں سے اپنے پتہ نہیں کیسے، اور وہاں پہ صرف غریب لوگ ہی نہیں ہیں، بڑے متمول لوگ بھی ہیں جن کے بڑے اچھے گھر ہیں، بڑے خوشحال لوگ بھی ہیں وہاں پہ. تو وہ سب کے سب تباہ حال میں، ایک ہی جس طرح غریب، جس طرح امیر، سارے کے سارے تباہ حال میں نکل رہے ہیں. روتی ہوئی شکلیں، آنسو بہہ رہے ہیں کہ جس طرح برباد ہو گئے. اور حقیقت ہے کہ برباد ہو جاتی، زندگیاں بدل کے رہ جاتی ہیں. اور ہم جو اس کو مس مینیج کر رہے ہیں، ایک تو ہے نا کہ انتظامی سطح پر، ایک ہے کہ منصوبہ بندی کے نہ کرنے کی وجہ سے، اگر منصوبے ہیں تو ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، جو انکروچمنٹ کروانے دیتے ہیں، جو سامان آتا ہے. اور اس میں جو اصل ذمہ داری جو ہے وہ یا تو لوکل اتھارٹیز کو یا لوکل گورنمنٹس کو ہے. یہ ہر وقت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف جانا یا صوبائی حکومت کی طرف جانے کا کام نہیں. اس کے لیے لوکل لیول پہ انتظامات موجود کیجیے. کشتیاں وغیرہ جو ہیں یا اس قسم کی جو بلڈوزرز ہیں یا بند باندھنا یا توڑنا، چھوٹے موٹے جو یا لوگوں کی ریسکیو کے جو کام ہے، یہ لوکل گورنمنٹس کے کام ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ ہر وقت آپ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں بلاتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، فوج کی طرف بھی دیکھتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی سطح پر کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں. اچھا، اپنی سطح پر انتظامات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر لوکل گورنمنٹس کے اداروں کو مضبوط اور فعال بنایا جائے، بااختیار بنایا جائے، تاکہ وہ اپنے لیے انتظامات کر سکے. ہمارے ایک سیاسی نظام ایسا ہے، ہر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اختیارات اور جو فنڈز ہیں وہ آگے ڈیوالو کرنا ہی نہیں چاہتے. نتیجہ یہ کہ لوکل گورنمنٹ جو وہ کمزور ترین ہو چکی ہوئی ہیں اور بلکہ غیر فعال ہو چکی ہوئی ہیں، اور وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں بہت زیادہ دولت مند ہیں اور سب کچھ سنبھال ہی نہیں سکتی ہیں. تو لوگ سفر کریں گے اس طرح. وہ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہو؟ کسی کے پاس اب ٹینٹس نہیں ہے، ایسے بارش ہو رہی ہوگی اور لوگ اس طرح سے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہیں. بچوں کے ساتھ کیسے گزارا ہو رہا ہوگا؟
سر آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ سیلاب کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں خوراک کی کمی، جگہ نہیں ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن جو فوری طور پہ جو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا پانی فلڈ کا پھیلا ہوا ہوتا ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہوتا، تو بعض اوقات لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ فلڈ کا ہی پانی پی لیں، اس سے بیماریاں اور بعض ایسی بیماری ہوتی ہے جو جان لیوا بھی ہوتی ہیں، اور پھر فلڈ کے دوران تو کم لوگ مرتے ہیں، ان بیماریوں سے بہت سارے لوگ بعد میں مرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ جو پورے نظام کو درہم بھرم کر جاتا ہے. ہم سیلاب کے متاثرین کی ایک ہمارے یہاں عادت بن چکی ہوئی ہے کہ بس متاثرین کا مطلب ہے کہ ان کو کیمپ لگا دیے، کھانا دے دیا، یہ جگہ دے دی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ان کی زندگیاں مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ دولت تو کیا، بیچارے ماں باپ نے کس طرح ان کے لیے زیورات جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، جہیز تیار کیا ہوا ہوتا ہے، سونا وغیرہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب برباد ہو جاتا ہے. کیا ہوتا اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو لوگ یہی یاد کرتے ہیں ہاں یہ تھا، کبھی یہ تھا، فلاں تھا، باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سکلین صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سیلاب کی فردر جو بھی صورتحال ہوگی اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، فردر آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.